चलो चलो देखेंगे आज कुछ नया, चलो चलो सीखेंगे आज कुछ नया। इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, देखें और सीखें, देखें और सीखें। चलो चलो देखेंगे आज कुछ नया, चलो चलो सीखेंगे आज कुछ नया। इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, देखें और सीखें, देखें और सीखें, देखें और सीखें, देखें और सीखें। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल मुरसलीन, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। प्यारे प्यारे बच्चों और मदनी चैनल के नाजरीन, प्रोग्राम देखें और सीखें के एक और इंटरेस्टिंग एपिसोड के साथ आज हम आ चुके हैं। और आज समझ तो गए होंगे आप, इस वक्त हम हब डैम में मौजूद हैं जो कि सिंध और बलूचिस्तान के दरमियान में है। मेरे पीछे आप देख रहे हैं एक बहुत बड़ा डैम। मैंने ज़िंदगी में इतना बड़ा डैम नहीं देखा, बहुत बड़ा डैम है ये, और इसको हब डैम कहते हैं। जी हाँ, ये हब डैम के नाम से मशहूर है। आज हमने डैम और पानी के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन लेनी है, पानी कितना ज़रूरी है और पानी के क्या क्या फ़वाइद हैं और पानी की क्या क्या जिसको कहें एहतियातें हैं, और पानी के हवाले से बहुत सारे वाक़यात भी आज हमने अपने बच्चों को सुनाने हैं। तो आप सब हमारे साथ रहिएगा क्योंकि आज का एपिसोड एक निराला और एक अनोखा होने जा रहा है। तो आप हमारे साथ रहिएगा। डैम के मनाजिर आप देख रहे हैं, ये पाकिस्तान का तीसरा बड़ा डैम है। जी हाँ, थर्ड लार्जेस्ट डैम इन द पाकिस्तान। ये तीसरा लार्जेस्ट डैम है पाकिस्तान में, और ये रोज़ाना की बुनियाद पे 10,000 मिलियन गैलन्स प्रोवाइड करता है। जी हाँ, 10,000 मिलियन गैलन्स ये डैम प्रोवाइड करता है रोज़ाना। 60% कराची में जाता है, 40% जो है ये दूसरे शहरों में जाता है। तो अब प्रोग्राम में आगे चलते हैं और आपको पानी के बारे में और भी कुछ इन्फॉर्मेशन देते हैं। चलो चलो देखेंगे आज कुछ नया, चलो चलो सीखेंगे आज कुछ नया। इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, देखें और सीखें, देखें और सीखें। तो प्यारे बच्चों, अभी हम जो है ना डैम में मौजूद है। कहाँ पर? डैम पे। जी, हमारे पीछे आप देख रहे हैं, मदनी चैनल के नाजरीन भी देख रहे हैं, बच्चे भी देख रहे हैं कि ये पूरा डैम है। डैम बेसिकली होता क्या है, जब बारिश होती है ना तो पानी आता है आसमान से, तो वो पानी ज़मीन पे गिरेगा तो ज़ाया हो जाएगा। तो ये डैम बना दिया गया है, तो बारिश होती रहेगी और यहाँ पानी जमा होता रहेगा, यानी ये पानी ज़ाया नहीं होगा। ये पानी इधर डैम बना दिया ताकि ये पानी स्टोर हो जाए, और फिर जब भी पानी की ज़रूरत पड़ेगी तो पानी को प्रोवाइड किया जाता है। तो ये कहलाता है हब डैम। कौन सा डैम है? हब डैम। जी, हब डैम कहलाता है। ये मदनी चैनल के नाजरीन, ये जो है ना सिंध और बलूचिस्तान के बॉर्डर पर है ये डैम, और बेसिकली इसके बारे में कहा जाता है, इट विल बी वेरी शॉकिंग फॉर यू, आपके लिए बहुत हैरत अंगेज़ बात होगी कि ये रोज़ाना डेली बेसिस पर ये 10,000 मिलियन गैलन्स यानी 10,000 मिलियन गैलन्स रोज़ाना की बुनियाद पे ये प्रोवाइड करता है, जिसका 70% जो है ये कराची के मुख्तलिफ़ इलाकों में जाता है, और जो 40% रह जाता है वो फिर दीगर मकामात पे यहाँ से पानी जाता है। तो डैम जो है किसी भी मुल्क के लिए, किसी भी कंट्री के लिए, किसी भी स्टेट के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। और याद रहे, हब डैम जो है ये पाकिस्तान का थर्ड लार्जेस्ट डैम है। जी हाँ, पूरे पाकिस्तान में बहुत सारे डैम हैं, लेकिन पाकिस्तान के डैम के एतबार से ये कौन से नंबर पर आता है? जी, ये तीसरे नंबर पर आता है। और डैम के अंदर आप देख रहे हैं कैसा पानी मौजूद है, और ये पानी जो है ना बच्चों, ये मीठा पानी होता है और ये बड़ा खूबसूरत पानी भी है। मदनी चैनल के नाजरीन, आप देखें अपनी स्क्रीन पर कि ये जो डैम है मेरे पीछे तक है, मेरे पीछे। सीधे हाथ की तरफ बात करें, यहाँ भी डैम का पानी है, उल्टे हाथ की तरफ बात करें तो उस तरफ तक डैम का पानी है, यानी ये बहुत बड़ा डैम है। तो इसीलिए तो 10,000 मिलियन गैलन ये डेली बेसिस पे प्रोवाइड करता है ना। मदनी चैनल के नाजरीन, डैम के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन हम दे रहे हैं। अब हम आगे चलते हैं, तो चले बच्चों? चले जी हाँ। तो चले। चलो चलो देखेंगे आज कुछ नया, चलो चलो सीखेंगे आज कुछ नया। इंशाअल्लाह
الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے پیارے بچوں، کیسے ہیں آپ سب؟ الحمدللہ رب العالمین۔ اور مدنی چینل کے ناظرین، آپ سب کیسے ہیں؟ اور سوشل میڈیا والے وہ بھی بتا دیں آپ سب کیسے ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ۔ پروگرام دیکھیں اور سیکھیں گا پیارے بچوں، اور جو ہمیں دیگر سوشل میڈیا وغیرہ پہ دیکھ رہے ہیں، ایک اور ایپیسوڈ لے کر آج ہم آپ کے لیے آ چکے ہیں، اور ہر ایپیسوڈ کی طرح آج کے ایپیسوڈ میں بھی بڑی پیاری پیاری باتیں ہم نے سیکھنی ہیں۔ آپ کو سمجھ تو آ گئی ہوگی آج ہم نے کس ٹاپک پہ بات کرنی ہے۔ آئیے ٹاپک پہ جانے سے پہلے پیارے بچوں، میں آپ کو ایک بہت زبردست سی درود پاک کی فضیلت سناتا ہوں، تو سنیں گے؟ جی ہاں۔ تو چلیں سناتے ہیں۔ حضرت سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جو پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر ایک بار درود پاک پڑھے گا، اس پر اللہ پاک اور اس کے فرشتے 70 مرتبہ رحمت بھیجیں گے۔ جی، تو ہمیں بھی خوب خوب درود پاک پڑھنا چاہیے۔ اور بچوں کا بعض اوقات فارغ وقت ہوتا ہے، بچوں کا کوئی کام نہیں ہوتا، بڑوں کا بھی، وہ کہیں بھی جا رہے ہوں تو چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے کیا پڑھنا چاہیے؟ درود پاک۔ جی، تو آئیے محبت کے ساتھ ایک بار بآواز بلند درود پاک پڑھ لیتے ہیں۔ صلو علی الحبیب علی محمد صلی۔ اچھا پیارے بچوں، ویسے دیکھا جائے نا تو اللہ عز و جل کی ہر نعمت جو ہے وہ ایک الگ ہی اس کا ایک، جس کو آپ کہیں کہ انداز ہے۔ اللہ عز و جل کی ہر نعمت ہی پیاری ہے، اور ہم اللہ عز و جل کی نعمتوں کو شمار نہیں کر سکتے۔ اللہ عز و جل کی نعمتیں جو ہے نا، یہ کاؤنٹ لیس ہے۔ نو ون کین کاؤنٹ اٹ، یعنی کوئی اس کو کاؤنٹ نہیں، شمار نہیں کر سکتا کہ کتنی نعمتیں، گن نہیں سکتا۔ اور پیارے بچوں، اللہ عز و جل کی اتنی نعمتیں ہیں کہ ہم ان کا حق بھی ادا نہیں کر سکتے، لیکن پیارے بچوں ہم ان کا شکر تو ادا کر سکتے ہیں نا۔ تو ہمیں اللہ پاک کی ہر نعمت کا کیا ادا کرنا چاہیے؟ جی، شکر ادا کرنا چاہیے۔ اور پیارے بچوں، جہاں اللہ پاک کی بہت ساری نعمتیں ہیں، ان نعمتوں میں سے ایک بہت ہی پیاری نعمت ہے پانی۔ کیا؟ پانی۔ جی، جو ابھی میرے پیچھے بھی آپ دیکھ رہے ہوں گے، اور ابھی ہم آپ کو اور بھی چیزیں بتائیں گے پانی کے بارے میں۔ تو اللہ عز و جل کی جو نعمت ہے پانی، پیارے بچوں، یہ جو پانی ہے نا، اس کی قدر شاید سمجھانے کی کسی کو حاجت نہیں ہے، لیکن پیارے بچوں آج میں نے آپ کو پانی کے بارے میں بہت زبردست انفارمیشن دینی ہے۔ بچوں، پانی جو ہے نا، اس کی اہمیت کسی کو سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن آج میں آپ کو پانی کے بارے میں کچھ ایسی انفارمیشن دوں گا جو شاید آپ میں سے کئیوں نے نہ سنی ہو۔ پیارے بچوں، جو پانی ہے نا، یہ اللہ جتنے بھی انسان ہیں، جانور ہیں، پرند ہیں، چرند ہیں، ہر کوئی اس نعمت کا محتاج ہے۔ ٹھیک ہے نا، انسان کو بھی پانی چاہیے، جانور کو بھی پانی چاہیے، چرند کو بھی پانی چاہیے، پرند کو بھی پانی چاہیے، باغات کو بھی پانی چاہیے۔ ٹھیک ہے نا، اسی طرح سے ہر ایک چیز کو پانی کی ضرورت ہے۔ تو پانی کے بغیر کہا جائے کہ کوئی مکمل نہیں ہو سکتا تو شاید یہ غلط نہ ہوگا۔ جی ہاں، تو آئیے اب میں آپ کو پانی کے حوالے سے ہی ایک بہت زبردست سا واقعہ سناتا ہوں۔ حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے روایت کرتے ہیں کہ دو شخص ایک ڈیزرٹ میں، یعنی صحرا ہوتا ہے نا، صحرا پتہ ہے کسی کو کیا ہوتا ہے؟ صحرا جیسے ریگستان ہو گیا، ڈیزرٹ ہو گیا۔ تو دو شخص ایک ریگستان میں، صحرا میں سے گزر رہے تھے۔ ان میں سے جو ایک شخص تھا وہ بہت عبادت گزار تھا، وہ اللہ عز و جل کی پیارے بچوں بہت عبادت کیا کرتا تھا، اور جو دوسرا شخص تھا وہ گناہگار تھا۔ ایک مرتبہ نیک شخص کو بہت تیز پیاس لگی، یعنی شدید پیاس لگی، کہ وہ سخت پیاس کی وجہ سے بے ہوش ہو گیا۔ صحرا میں، ڈیزرٹ جب آپ جائیں، ریگستان میں جائیں تو پانی دور دور تک نہیں ہوتا، تو وہ پیاس کی وجہ سے جو نیک شخص تھا وہ بے ہوش ہو گیا۔ جو اس کا جو ساتھی تھا، جو بدکار گناہگار تھا، اس نے اس کو گرتے ہوئے دیکھا تو اس نے کہا کہ اللہ پاک کی قسم، اگر یہ بندہ پیاسا مر گیا کہ جبکہ میرے پاس پانی موجود ہے، میں اللہ پاک کی طرف سے کبھی بھلائی نہ پا سکوں گا۔ یعنی اس جو گناہگار شخص تھا اس کے پاس پانی تھا، اب نیک شخص بے ہوش ہو گیا تھا۔ اب وہ گناہگار شخص کہتا ہے، دوسرا شخص کہتا ہے کہ اور میں اسے اپنا پانی پلا دوں
تو ضرور پیاس کی وجہ سے میں مر جاؤں گا، کیونکہ پانی اتنا ہی تھا، یا وہ نیک شخص پی لیتا یا وہ دوسرا شخص پی لیتا۔ پھر اس نے اللہ پاک پر بھروسہ کرتے ہوئے اپنے ساتھی کو پانی پلانے کا پکا ارادہ کر لیا۔ چنانچہ اس نے نیک آدمی کے چہرے پر پانی ڈالا، یعنی پانی چھڑکا، اور باقی پانی اسے پلا دیا۔ پھر وہ اٹھا اور دونوں نے صحرا پار کر گئے۔ پھر پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب اس گناہ گار کو حساب کے لیے روکا جائے گا اور اسے جہنم کا حکم دیا جائے گا تو فرشتے اس کو ہانکتے ہوئے لے جا رہے ہوں گے، تو وہ اس نیک شخص کو دیکھے گا تو اس سے کہے گا اے فلاں، کیا تو نے مجھے نہیں پہچانا؟ تو کیا کہے گا؟ تو وہ پوچھے گا تو کون ہے؟ تو یہ جواب دے گا میں وہی ہوں جس نے صحرا میں اپنی جان کے مقابلے میں تجھے ترجیح دی تھی۔ یہ سن کر نیک شخص کہے گا کیوں نہیں، میں تجھے پہچانتا ہوں۔ پھر وہ فرشتوں سے کہے گا کہ رک جاؤ، تو فرشتے رک جائیں گے۔ پھر یہ اپنے رب کی بارگاہ میں حاضر ہو کر اسے پکارے گا اور کہے گا یا رب، تو اس کی نیکی کو جانتا ہے کہ اس نے کس طرح مجھے اپنے آپ پر ترجیح دی تھی، یا رب عز و جل اسے میرے حوالے کر دے۔ تو اللہ پاک فرمائے گا وہ تیرے حوالے ہے۔ تو وہ نیک شخص اپنے بھائی کے پاس آئے گا اور اس کا ہاتھ تھام کر اسے جنت میں داخل کر دے گا۔ دیکھا پیارے بچوں، اس گناہ گار شخص کا صرف اس کا نیک کام، یعنی ایک آدمی کو پانی پلا دینا، یہ کام آ گیا اور اللہ پاک نے اسے معاف فرما دیا۔ تو دیکھا پیارے بچوں، اللہ پاک کی بے شمار نعمتوں میں سے ایک عظیم نعمت کیا ہے؟ پانی۔ جی ہاں، پانی ہے، جس کے بغیر انسان کا زندہ رہنا بہت مشکل ہے۔ اور اللہ پاک کی یہ عظیم نعمت عام طور پہ بہت آسانی سے مل جاتی ہے، ایزی ہوتا ہے، ہر کسی کے پاس پانی نارملی اویلیبل ہوتا ہے۔ لیکن افسوس، نہ صرف بچے بلکہ بڑے بھی اس پانی کا فضول بھی استعمال کرتے ہیں اور اس پانی کو ضائع بھی کرتے ہیں۔ پانی کی اصل قیمت تو وہی بتا سکتا ہے جس کے پاس پانی نہ ہو یا بہت دشواری سے ملتا ہو۔ یعنی آپ مدنی چینل کے ناظرین، آپ اس چیز سے اندازہ لگائیے کہ ایک چیز آپ کو بہت آسانی سے اویلیبل ہے تو ہمیں اس کی قدر نہیں ہوتی، لیکن وہاں ان سے پوچھئے جن کے پاس یہ چیزیں اویلیبل نہیں ہیں، یعنی پانی کے لیے لوگ ترستے ہیں۔ آج اللہ نے ہمیں صاف پانی کی سہولت دی ہے، اس کا ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے، لیکن ہم کس حد تک شکر ادا کرتے ہیں؟ جو پیارے بچوں، ہمارا جو پیارا اسلام ہے نا، وہ ہمیں ہر چیز کی رہنمائی کرتا ہے کہ یہ کام کیسے کرنا چاہیے، یہ کام کیسے کرنا چاہیے۔ اور مسلمان کا تو ہر کام ہی اسلام کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہونا چاہیے، وہی اچھا ہے اور اسی میں فائدہ ہے۔ اسی طرح سے پیارے بچوں، پانی کیسے پینا چاہیے اور کن کن باتوں سے بچنا چاہیے، یہ کون بتائے گا؟ بتائیں، پانی کیسے پینا چاہیے؟ پانی بیٹھ کر پینا چاہیے۔ پانی کیسے پینا چاہیے؟ بیٹھ کر۔ جی، اور کوئی بتائے گا؟ پانی پینے سے پہلے بسم اللہ پڑھنا چاہیے۔ جی ہاں، پانی پینے سے پہلے بسم اللہ بھی تو پڑھنی چاہیے۔ پانی پیتے وقت پانی لائٹ میں دیکھ کر پینا چاہیے۔ ہاں، پانی لائٹ میں دیکھ کر پینا چاہیے۔ پانی 3 سانس میں پینا چاہیے۔ پانی پینے کے بعد اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ جی ہاں، پانی پینے کے بعد اللہ تعالیٰ کا شکر بھی ادا کرنا چاہیے۔ پانی کا ایک قطرہ بھی گرنا نہیں چاہیے۔ جی ہاں، گرنا نہیں چاہیے، پانی کو ہمیں ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ اور کون بتائے گا؟ پانی میں الحمدللہ پنج۔ جی ہاں، چلیں، یہ انہوں نے بھی بتا دیا تھا، انہوں نے بھی بتا دیا کہ پانی پینے کے بعد الحمدللہ کہنا چاہیے۔ اور کون بتائے گا؟ پانی پینے کے پہلے بسم اللہ کرنا چاہیے۔ بسم اللہ بھی پڑھنی چاہیے۔ اور پانی 3 سانس میں پینا چاہیے۔ 3 سانس میں پینا چاہیے۔ اور پانی پیتے وقت بڑے بڑے گھونٹ نہیں بھرنے چاہیے۔ جی، پانی پیتے وقت بڑے بڑے گھونٹ نہیں پینے چاہیے۔ اسی طرح سے بعض بچے آدھا پانی پیتے ہیں اور آدھا پانی ضائع کر دیتے ہیں، تو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اسی طرح سے جب بھی پانی پئیں تو ہر مرتبہ گلاس منہ سے ہٹا کر سانس لیں۔ پہلی اور دوسری بار ایک گھونٹ میں پانی پینا ہے آپ نے، یعنی پہلے ایک گھونٹ پینا ہے، پھر سانس لینی ہے، پھر دوسرا گھونٹ پینا ہے، پھر سانس لینی ہے، اور جب تیسرا گھونٹ پئیں گے تو آپ جتنا چاہے آپ پی لیں۔ اس طرح سے پینے سے آپ کی پیاس بجھ جائے گی۔ پانی کو چوس چوس کر پینا چاہیے
اور یاد رکھیے کہ بڑے بڑے گھونٹ نہیں پینے چاہیے. بعض بچے بڑے بڑے گھونٹ پیتے ہیں, تو بڑے بڑے گھونٹ نہیں پینے چاہیے. پیارے بچوں, آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بھی 3 سانس میں پانی پیا کرتے تھے. اس کی حکمت پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے خود ہی ارشاد فرمائی کہ اس طرح پینے میں زیادہ سیرابی ہوتی ہے اور صحت کے لیے مفید اور خوشگوار بھی ہے. اچھا پیارے بچوں, اس میں حکمت کیا ہے؟ یعنی ایک ہی لمبے سانس میں پانی پینے سے یہ ظاہر ہے پرابلم بھی ہو سکتی ہے آپ کو. اسی طرح سے برتن میں سانس لینے سے بدبو کی صورت میں پانی پینے میں کراہت پیدا ہو جائے گی. یعنی پانی پینے میں کراہت پیدا ہو جاتی ہے, یعنی ہم اچھا نہیں لگتا, اور ذرا سی جس کو آپ کہیں گھن وغیرہ آتی ہے تو یہ کراہت پیدا ہو جاتی ہے. اسی طرح سے ایک ہی سانس میں پانی پینے سے آپ کے گلے میں جو ہے پانی پھنس سکتا ہے, کھانسی وغیرہ آ سکتی ہے, تو اس میں بھی پرابلم ہو سکتی ہے اور پھر خطرہ بھی بڑھ جاتا ہے. اگر سانس لے کر ٹھہر جائیں تو پھر پانی پئیں تو اس کا کوئی خطرہ نہیں رہتا. اسی طرح سے پیارے بچوں, ہر سانس شروع میں یعنی ہر سانس کے شروع میں بسم اللہ اور آخر میں کیا پڑھنا چاہیے؟ الحمدللہ کہے. کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہر سانس کے شروع میں بسم اللہ اور آخر میں الحمدللہ کہتے تھے. پیارے بچوں, ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ پانی 3 سانسوں میں پیو. پہلا گھونٹ پینے کا شکر, دوسرا پیٹ کے لیے شفا, اور تیسرا شیطان کو دور کرنے کے لیے ہے. اور پانی چوس کر پیو کہ یہ خوراک کی روانی کا باعث بنتا ہے اور خوشگواری اور جلد ہاضمے کا ذریعہ ہے. اچھا, بعض بچے کیا کرتے ہیں, وہ پانی اٹھایا اور پیتے رہتے ہیں, وہ پانی جاتا رہتا ہے, یعنی گٹا گٹ پیتے رہتے ہیں. تو ایسے پانی بھی نہیں کرنا چاہیے, ایسے نہیں پینا چاہیے. اور آپ کو پتہ ہی کیوں نہیں پینا چاہیے؟ اس سے جگر کی بیماری بھی پیدا ہوتی ہے, تو ہمیں ایسے پانی نہیں پینا چاہیے. اسی طرح سے ایک سانس میں پانی پینے سے زیادہ پیا جاتا ہے. آپ کو پتہ ہے یہ کس کا طریقہ ہے؟ ایک سانس میں پانی پینا شیطان کا طریقہ ہے, اور اس سے جگر یعنی لیور میں بھی بیماری پیدا ہو سکتی ہے. اچھا پیارے بچوں, جیسے انہوں نے بتایا کہ پانی لائٹ میں پینا چاہیے. لائٹ سے مراد یہ ہے کہ پانی کو دیکھ کر پینا چاہیے, کیونکہ پانی میں کیڑا مکوڑا وغیرہ کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے, تو اس سے ہمیں نقصان پہنچ سکتا ہے. اسی طرح سے بعض بچے کھڑے ہو کر پانی پیتے ہیں, تو کھڑے ہو کر پانی بھی نہیں پینا چاہیے. اس کے میڈیکلی بھی بہت نقصانات ہیں, اور کھڑے ہو کر پانی پینے سے منع بھی کیا گیا ہے. اور سائنسی تحقیق کے مطابق ایک ہی سانس میں کھڑے ہو کر پانی پینے سے پانی جسم میں جلدی جذب ہو جاتا ہے, جس کی وجہ سے جو ہماری کڈنیاں ہوتی ہیں نا, جس کو گردے بھی کہتے ہیں, کڈنیوں پر گہرا اثر پڑتا ہے, اور جسم کے مختلف حصوں میں سوجن یعنی سوائلنگ کا خطرہ بڑھ جاتا ہے. اسی طرح ہمارے پیارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے برتن میں سانس لینے اور اس میں پھونکنے سے منع فرمایا ہے, کیونکہ برتن میں سانس لینے سے اس میں جراثیم چلے جانے کا خطرہ ہوتا ہے. اسی طرح سے بعض بچے جو ہے گلاس میں پانی پینے کے بعد بچا ہوا پانی پھینک دیتے ہیں, تو یہ اسراف ہے, اور کہا جاتا ہے کہ مومن کے جھوٹے میں کیا ہے؟ شفا ہے. جی ہاں, مومن کے جھوٹے میں شفا ہے. اس طرح بعض بچے کیا کرتے ہیں, آدھا پانی پیتے ہیں اور آدھا پھینک دیتے ہیں, تو یہ ضائع کرنا ہے, اور ایسا بھی نہیں کرنا چاہیے. اللہ تعالی ہمیں ہر کام سنت کے مطابق کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جی پیارے پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین, آپ کو ہم نے پانی کے بارے میں انفارمیشن دی اور آپ کو واقعہ بھی سنایا. تو اب ہم چلتے ہیں کہ اسپیشل رپورٹ کی طرف. جب ہم رپورٹ دیکھ کر واپس آئیں گے تو ہم نے ایک اور لوکیشن پر بھی جانا ہے, اور وہاں پہ آپ کو بہت زبردست سی اور بھی باتیں بتانی ہیں. تو چلتے ہیں اسپیشل رپورٹ کی طرف اور دیکھتے ہیں کہ آج اسپیشل رپورٹ میں ہم نے واٹر کے بارے میں کیا کیا سیکھنا ہے. دیکھیں اور سیکھیں
پانی اللہ پاک کی ایک ایسی نعمت ہے جس کے بغیر زندگی کا تصور ہی نہیں۔ تمام جاندار، انسان، جانور، چرند پرند، پھول، درخت، یہ سب پانی کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتے۔ پانی مالیکیول سے مل کر بنا ہے، جن میں ہر ایک مالیکیول میں 2 ہائیڈروجن اور 1 آکسیجن کے مالیکیول شامل ہیں جو کوویلنٹ بانڈ کہلاتے ہیں۔ یہ زمین پر ندیوں، کینالز، ریور اور سیز کی شکل میں موجود ہے، جبکہ انٹارکٹیکا میں برف کی صورت میں جمع ہوا ہے۔ پانی کو یونیورسل سالوینٹ کہا جاتا ہے۔ پیارے بچوں، یونیورسل سالوینٹ اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ اس میں کسی بھی چیز کو آسانی سے حل یعنی مکس کرنے کی خصوصیت شامل ہوتی ہے۔ اللہ پاک نے قرآن پاک میں جہاں اپنی دیگر نعمتوں کے بارے میں ذکر کیا ہے، وہیں پانی جیسی نعمت کا بھی ذکر کئی بار فرمایا ہے اور اس کے بے شمار فائدے بھی بیان فرمائے ہیں۔ پانی انسانی جسم کی گروتھ کے لیے ضروری ہے اور ڈاکٹرز کے مطابق انسانی جسم میں 70% پانی کی مقدار موجود ہے اور ہمارے دماغ کا 3% حصہ پانی پر مشتمل ہے۔ ایک ریسرچ کے مطابق انسان اگر پانی کا استعمال 72 گھنٹے تک نہ کرے تو اس کا زندہ رہنا مشکل ہو سکتا ہے۔ اسی لیے اکثر آپ نے ڈاکٹرز یا اپنے بڑوں سے سنا ہوگا کہ ہمیں پانی کا زیادہ سے زیادہ استعمال کرنا چاہیے۔ دن میں کم از کم 8 گلاس پانی لازمی پینا چاہیے۔ یہ ہمارے باڈی ٹیمپریچر کو بھی مینٹین رکھتا ہے اور ہمیں انرجی بھی دیتا ہے۔ پانی زمین کے 75% حصے پر پایا جاتا ہے اور اس کی زمین پر کل مقدار کا 97% حصہ سمندری پانی پر مشتمل ہے۔ برف اور گلیشیئرز میں 0.2.05% زمین کے نیچے موجود پانی، 0.68% جھیلوں میں، 0.01% ندیوں اور دریاؤں میں بہنے والا پانی، 0.01 گیلی مٹی میں، 0.05% ہوا میں ویپر کی صورت میں، 0.01%، جبکہ تمام جانداروں میں 0.00006% پانی کی مقدار موجود ہے۔ زمین پر 3 بڑے سمندر پائے جاتے ہیں جن میں سے پیسیفک اوشن، اٹلانٹک اوشن اور انڈین اوشن شامل ہیں۔ ایک ریسرچ کے مطابق دنیا میں بہنے والے دریاؤں میں دریائے نیل سب سے بڑا دریا ہے جو 6650 کلومیٹر لمبا ہے۔ ڈیم، پیارے بچوں، زیادہ بارش ہونے کی وجہ سے دریاؤں میں بعض اوقات سیلاب آ جاتے ہیں اور اس کی وجہ سے آبادیوں اور فصلوں کو نقصان بھی پہنچ سکتا ہے، اور اس کے علاوہ یہ صاف پانی جو کہ پینے کے لیے بھی استعمال کیا جا سکتا ہے ضائع ہو جاتا ہے، اور اس پانی کو ضائع ہونے سے بچانے کے لیے ڈیم کا ہونا بہت ضروری ہے تاکہ یہ قدرتی پانی ضائع ہونے سے محفوظ رہے اور اس کا صحیح استعمال کیا جا سکے۔ پیارے بچوں، اب ہم آپ کو ڈیم کے بارے میں بتاتے ہیں۔ ڈیم اس بیریئر کو کہتے ہیں جس کی مدد سے بہتے ہوئے پانی یا پھر زمین کے سرفیس میں موجود پانی کو ضائع ہونے سے محفوظ رکھا جا سکے۔ اس طرح ڈیم میں محفوظ رکھے جانے والے پانی کو پینے اور کھانا پکانے وغیرہ کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ ڈیم کے اس پانی کو ایسے ایریاز جہاں پانی کی قلت ہو وہاں چھوٹی نہروں کے ذریعے ایگریکلچر، کنسٹرکشن اور الیکٹرسٹی بنانے کے لیے پہنچایا جا سکتا ہے۔ ڈیم بنانے سے زیادہ بارش یا لینڈ سلائڈنگ کی وجہ سے آنے والے نیچرل ڈیزاسٹر سے لیونگ ایریاز میں موجود انسانوں، وائلڈ لائف اور دیگر چیزوں کو متاثر ہونے سے محفوظ رکھا جا سکتا ہے۔ ایکسپرٹس کے مطابق دنیا میں سب سے پہلے ڈیم جارڈن میں بنایا گیا تھا۔ اس وقت جن کنٹریز کے پاس واٹر ڈیمز موجود ہیں ان میں پاکستان، امریکہ، ترکی، نیدرلینڈ، کینیڈا، رشیا اور تاجکستان وغیرہ شامل ہیں۔ ان ڈیمز میں سب سے بڑے پانی کے ڈیمز کینیڈا اور امریکہ کے پاس موجود ہیں۔ بچوں، ڈیم صرف پانی اسٹور کرنے کے ہی کام نہیں آتے، بلکہ جہاں یہ پانی اسٹور ہوتا ہے وہاں بہت سی ہیلدی اسپورٹس ایکٹیویٹیز بھی کی جاتی ہیں، جیسا کہ سوئمنگ، بوٹنگ، فشنگ وغیرہ۔ ان ڈیمز کے ذریعے ایسی چھوٹی ندی یا نہروں میں پانی کی مقدار کو بڑھایا جا سکتا ہے جہاں پانی کا لیول کم ہو۔ بچوں، ڈیمز میں اسپل ویز، موویبل گیٹس اور والز لگے ہوئے ہوتے ہیں، جس میں اسپل ویز ڈیم میں اسٹور کیے جانے والے پانی کی سطح بڑھ جانے کے بعد کھول دیے جاتے ہیں تاکہ پانی کے ویٹ سے ڈیم کی دیواروں کو کوئی نقصان نہ پہنچے اور پانی قریبی علاقے میں موجود ایگریکلچر فیلڈز میں چلا جائے۔
موویبل گیٹس کی مدد سے پانی کے تیز فلو کو کنٹرول کرنے کا کام لیا جاتا ہے اور والز کی مدد سے نہروں کو دیے جانے والے پانی کو کھولنے اور بند کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ ڈیمز میں انٹیک اسٹرکچر بھی موجود ہوتے ہیں جن کی مدد سے الیکٹرسٹی پاور اسٹیشنز کو نہروں یعنی کینالز کے ذریعے، پائپ لائنز کے ذریعے یا پھر ٹنلز کے ذریعے ڈیم سے پانی سپلائی کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ ڈیم میں موجود پانی کی تہہ میں جمع ہونے والی مٹی کو بھی بڑی اور ہیوی مشین سسٹم سے باہر نکالنے کا کام کرتے ہیں تاکہ مٹی سے زیادہ پیور پانی ڈیم میں موجود رہے، اور یہ خاص اسی مقصد کے لیے ہی ڈیمز میں بنائے جاتے ہیں۔ پیارے بچوں، پاکستان میں 150 کے قریب چھوٹے اور بڑے ڈیمز ہیں جن میں زیادہ تر 1960 سے لے کر 1975 کے ٹائم پیریڈ میں بنائے گئے ہیں۔ پاکستان میں پانی کی 2 ٹائپس پائی جاتی ہیں، قدرتی یعنی نیچرل واٹر اور مصنوعی یعنی آرٹیفیشل واٹر۔ نیچرل ٹائپ میں بارش، دریا، گلیشیئرز، ٹیوب ویلز، جھیلیں، چشمے اور کنویں وغیرہ شامل ہیں جن میں میٹھے پانی کا سب سے بڑا ذریعہ دریا ہیں۔ اللہ پاک نے پاکستان کو بہت سے چھوٹے بڑے دریاؤں سے نوازا ہے جن پر تعمیر ہونے والے ڈیمز میں منگلا، ٹربیلا، وارسک، ہب، میرانی، سوبکزئی، گوملزم، ستپارہ، خانپور اور دراؤ ڈیم وغیرہ موجود ہیں۔ یہ ڈیمز پانی کی آرٹیفیشل ٹائپ میں آتے ہیں۔ بچوں، ہم آپ کو ہب ڈیم کے بارے میں بتاتے ہیں۔ یہ ڈیم 1981 میں صوبہ سندھ اور بلوچستان کے بارڈرز کے قریب واقع علاقے ہب میں بنایا گیا، جس کے ذریعے بلوچستان میں ہب، لسبیلا وغیرہ اور سندھ میں کراچی شہر کو پانی کی فراہمی کی جاتی ہے۔ ہب ڈیم پاکستان کا تیسرا بڑا ڈیم ہے۔ ہب ڈیم کراچی شہر سے تقریباً 56 کلومیٹر دور واقع ہے۔ ہب ڈیم 24,300 ایکڑ تک پھیلا ہوا ہے۔ ہب ڈیم میں 8,57,000 ایکڑ فیٹ تک پانی اسٹور کرنے کی گنجائش یعنی کیپیسٹی موجود ہے۔ ہب ڈیم صاف پانی اسٹور کرنے کا ایک بڑا ذریعہ ہے۔ ہب ڈیم آنے والے یہاں سوئمنگ، بوٹنگ اور فشنگ بھی کر سکتے ہیں۔ ہب ڈیم سے حاصل ہونے والا پانی ہماری ڈیلی لائف یوز میں ان مختلف کاموں میں استعمال ہو سکتا ہے، جیسا کہ پانی پینے کے کام آتا ہے، کھانا پکانے کے، برتن، گاڑی اور دوسری چیزوں کو دھونے کے کام آتا ہے۔ بہت سی فیکٹریز ایسی ہیں جہاں پروڈکٹس کی تیاری میں پانی استعمال کیا جاتا ہے اور فصلوں کی کاشت میں استعمال ہوتا ہے۔ پانی سے بجلی بھی پیدا ہوتی ہے اور بڑے بڑے ہائیڈل پاور پلانٹس لگائے جاتے ہیں۔ پانی سے بہت سارے مشروبات تیار ہوتے ہیں۔ پیارے بچوں، ہمیں ایک بات یاد رکھنی چاہیے، پانی کا استعمال کم کریں، اور اگر ہمارے گھر یا دوستوں میں کوئی پانی کا غلط استعمال کرے تو ہمیں اسے منع کرنا چاہیے، کیونکہ اس وقت دنیا کے اکثر ممالک میں پانی کی کمی ہو رہی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اس حوالے سے اپنے بڑوں کو بتائیں کہ ہم اس پانی کو کیسے محفوظ رکھ سکتے ہیں۔ ڈیم بنا سکتے ہیں، کھارے پانی کو ریسائیکل کر سکتے ہیں، وضو کے دوران گرنے والے پانی کو جمع کر سکتے ہیں تاکہ وہ پودوں اور جانوروں کے لیے کام آ سکے۔ ایسا کرنے سے ہم کافی حد تک پانی کو ضائع ہونے سے بچا سکتے ہیں، کیونکہ پانی اللہ پاک کی بہت بڑی نعمت ہے اور ہمیں اس کی قدر کرنی چاہیے۔ تو پیارے پیارے بچوں، آپ کو پتہ ہے جو آسمان کے ذریعے جو پانی اترتا ہے، یعنی جسے بارش بھی کہتے ہیں، اس میں اللہ پاک نے بہت برکتیں رکھی ہیں، اور آپ کو پتہ ہے قرآن مجید میں بھی اس پانی کو برکت والا فرمایا گیا ہے کہ انشاءاللہ عز و جل وہ پانی مریضوں کے لیے فائدہ مند رہے گا، بلکہ سبھی کو برکت کی نیت سے پینا چاہیے۔ جی ہاں، پانی جو بارش جو ہوتی ہے نا، اس کا پانی سبھی کو پینا چاہیے۔ قرآن پاک میں اس کو مبارک پانی قرار دیا گیا ہے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالی قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ کنز الایمان، اور ہم نے آسمان سے برکت والا پانی اتارا تو اس سے باغ اگائے اور اناج کے کاٹا جاتا ہے۔ لیکن پیارے بچوں، یہ یاد رہے کہ بارش کے پانی کو حاصل کرنے کے لیے بارش شروع ہوتے ہی پانی جمع نہ شروع کر دیں۔ ایسا نہ ہو کہ بارش ہو رہی ہے اور آپ فوراً جا کے پانی جمع شروع کر دیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ جو فضا ہوتی ہے اس میں مٹی بھی ہوتی ہے، گرد و غبار بھی ہوتا ہے، دھواں بھی ہوتا ہے، اور بھی بہت سارے کیمیکلز ہوتے ہیں نا، تو شروع کی بارش ان کو بہا کر زمین کی طرف لاتی ہے، اور جب کچھ دیر بارش میں گزر جائے تو یہ آلودگیاں اور گندگیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ تو اب کھلی فضا میں چوڑے منہ والا برتن لے کر جائیں اور آپ بارش کا پانی بھر لیں اور صاف بوتلوں میں پانی بھر کر محفوظ کر لیں، اور اس طرح اس برکت والے پانی کو ہم استعمال کر سکتے ہیں۔
پیارے بچوں جب بارش برس رہی ہوتی ہے نا آپ کو پتہ ہے اس وقت دعائیں بھی قبول ہوتی ہیں. تو جب بھی کبھی بارش ہو مدنی چینل کے ناظرین تو اس وقت کیا کرنا چاہیے؟ دعا کرنی چاہیے. جی دعا مانگنا چاہیے. اپنے امی ابو کے لیے دعائیں مانگنی چاہیے, اپنے لیے دعائیں مانگنی چاہیے, اور بہت ساری دعائیں مانگنی چاہیے. مدینے جانے کی دعا مانگنی چاہیے. اللہ پاک نے ہمارے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو بہت سارے کمالات عطا فرمائے ہیں. میں آپ کو ان میں سے ایک کمال بتاتا ہوں, اور آپ کو پتہ ہے اس کمال کا تعلق بھی پانی سے ہی ہے. ایک جنگ کے موقع پر وہاں موجود ایک کنواں تھا. کیا تھا؟ کنواں. جی کنواں تھا. اچھا اس کا سارا پانی لشکر اسلام نے جو 1400 تھے انہوں نے نکال لیا تھا اور کنواں خالی ہو گیا تھا. اب پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک برتن منگوایا اور وضو کر کے ایک کلی کنویں میں ڈال دی اور فرمایا کہ ذرا ٹھہرو. پھر کیا تھا اس کنویں میں اس قدر پانی جمع ہو گیا کہ اس جگہ مسلمان تقریباً 20 روز رہے. تمام فوج اور ان کے اونٹ اسی سے سیراب ہوتے رہے, یعنی پانی پیتے رہے. سبحان اللہ. تو پیارے بچوں اللہ کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا ابو طالب کا کہنا ہے کہ ایک مرتبہ میں اپنے بھتیجے یعنی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ایک مقام پر تھا کہ اچانک مجھے پیاس لگی. میں نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کی اے میرے بھتیجے مجھے پیاس لگی ہے. تو میں نے ان سے یہ بات اس لیے نہیں کہی تھی کہ ان کے پاس پانی وغیرہ تھا, بلکہ اپنی پریشانی ظاہر کرنے کے لیے کہہ دیا تھا. ابو طالب کہتے ہیں کہ وہ میری بات سن کر فوراً ہی اپنی سواری سے نیچے اتر آئے اور ارشاد فرمایا اے چچا کیا پیاس لگی ہے؟ میں نے عرض کی جی ہاں. یہ سن کر پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی مبارک ایڑی ہوتی ہے نا ہیل, تو اپنی مبارک ایڑی زمین پر ماری جس کی برکت سے اس مقام سے ایک دم پانی نکل پڑا. سبحان اللہ. اور پھر مجھ سے ارشاد فرمایا اے چچا پانی پی لو. تو میں نے وہ پانی پیا. سبحان اللہ. جی پیارے بچوں تو یہ کس سے جاری ہوا تھا پانی؟ ایڑی مبارک سے. جی پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ایڑی سے جاری ہوا تھا. تیری ٹھوکر سے چشمہ یا رسول اللہ ہوا جاری, تیری ٹھوکر سے چشمہ یا رسول اللہ ہوا جاری, کرم سے اپنی میری دور فرما مشکلیں ساری. سبحان اللہ. جی چلیں تو اب ہمارے پروگرام میں وقت ہوا ہے 5 سوالات ہوں گے, اور ہمارے پاس بچے ہیں 1 2 3 4 5 6 7. ہمارے پاس 7 بچے ہیں لیکن سوالات 5 ہوں گے. تو اب دیکھتے ہیں کون جلدی جلدی ہمیں جواب دے دیتا ہے. چلیں یہ بتائیے کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا کا نام کیا تھا؟ کون بتائے گا؟ ہاتھ کھڑا کریں. وہ بتائیں گا, ان کو مائک دیں. ابو طالب. جی ابو طالب نام تھا, تو ان کا جواب درست ہے. ماشاء اللہ. چلیں بھائی یہ بتائیں کہ پانی پینے کے کوئی بھی 3 آداب کون بتائے گا؟ آپ بتائیں گے؟ چلیں ان کو مائک دیں. پانی بیٹھ کر پینا چاہیے. جی پانی بیٹھ کر پینا چاہیے. پانی اجالے میں دیکھ کر پینا چاہیے. جی پانی اجالے میں پینا چاہیے. پانی سیدھے ہاتھ سے پینا چاہیے. جی ہاں پانی سیدھے ہاتھ سے پینا چاہیے. تو ان کا جواب بھی درست ہے. جی ان کا جواب بھی درست ہے. چلے بھائی 2 سوال ہو گئے, اب باقی ہمارے پاس 3 سوال ہیں. اچھا یہ بتائیے کہ جب پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک کنویں میں کلی کی تھی, جب پانی آیا تھا تو مسلمان جو تھے کتنے روز تک وہ پانی پیتے رہے؟ 20 روز تک. کتنے روز تک؟ 20 روز. جی ہاں بہت توجہ سے سنا ہے, 20 روز تک یعنی 20 ڈیز تک. تو ان کا جواب بھی درست ہے. جی درست ہے ماشاء اللہ. اچھا یہ بتائیے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے جو چچا تھے ابو طالب, ان کو جب پیاس لگی تھی تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے زمین پر کیا مارا تھا جو پانی نکل آیا تھا؟ کون بتائے گا؟ ایڑی مبارک ماری تھی. جی پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایڑی زمین پر ماری. ان کا جواب بھی کتنے سوال ہو گئے؟ 4. ایک باقی ہے. یہ بتائیے کہ جب بارش ہوتی ہے تو اس کا پانی, جیسا کہ ہم نے سنا کہ بارش کا پانی پینا چاہیے, تو کیا بارش ہوتی ہی فوراً پانی ہے وہ بھر لینا چاہیے, بعد میں بھرنا چاہیے؟ بعد میں بھرنا چاہیے. بعد میں کیوں بھرنا چاہیے؟ کیونکہ کیونکہ شروع میں فضا میں آلودگی وغیرہ ہوتی ہے. کیا ہوتی ہے؟
शुरू में फ़ज़ा में आलूदगी होगी जी फ़ज़ा में आलूदगी होती है, मिट्टी वगैरह होती है, तो इसलिए नहीं बाद में भरना चाहिए। तो इनका जवाब भी दुरुस्त है। जी मदनी चैनल के नाजरीन और प्यारे प्यारे बच्चों, कैसा लगा आपको आज का हमारा एपिसोड? उम्मीद करता हूँ आज का एपिसोड आपको पसंद आया होगा। अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे भी ऐसी प्यारी प्यारी बातें सीखें तो आप मदनी चैनल के साथ रहिए, सोशल मीडिया पर आप हमारे साथ रहिए। मदनी चैनल पर भी ये आता है और फिर बाद में किड्स मदनी चैनल नामी यूट्यूब चैनल पर आप ये हमारे प्रोग्राम सारे देख भी सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आज का एपिसोड पसंद आया होगा। अब हमने आपको जितनी पानी की सुन्नतें बताई हैं, पानी पीने के आदाब बताए हैं और भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको बताई है, तो जल्दी जल्दी आप भी इस पर अमल करना शुरू कर दीजिए और आप हमें अपनी नीयतों का भी मैसेज कीजिए कि इंशाल्लाह आज से मैं बैठकर पानी पीऊँगा, 3 सांस में पानी पीऊँगा। और भी आपके अगर कोई कमेंट्स हैं तो अभी आप मदनी चैनल लाइव के फेसबुक पेज पर देखेंगे तो वहाँ पे जाके आप अपने कमेंट्स भी हमें दे सकते हैं। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अगले एपिसोड में एक नए अंदाज के साथ, नए बच्चों के साथ और नई इन्फॉर्मेशन के साथ फिर हम आएंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। चलो चलो देखेंगे आज कुछ नया, चलो चलो सीखेंगे आज कुछ नया। इंशाअल्लाह देखें और सीखें, देखें और सीखें। बच्चों का मदनी चैनल